नाज़रीन सलाम अलैकुम। हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तेरे और मेरे दरमियान जो राबता है वो दुआ करना है। तू मुझसे दुआ मांग और मैं दुआ कबूल करूँगा। नाज़रीन, हम में से कई ऐसे हैं जो नमाज़ें तो पढ़ते हैं और एक रस्मन जो है कि कुरान पढ़ते हैं, सूरे पढ़ लेते हैं या तस्बीहां पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एक दुआ करना होता है वो शायद हम उस तरह से नहीं मांगते और फिर शिकायत भी अल्लाह से करते हैं कि हमारी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं। लेकिन हमने दुआ करने का जो सलीका है वो सीखा कितना, हम कितना समझ पाए कि दुआ किस तरह की जाए। तो आइए हम ऐसे सारे हमारे नाज़रीन जिन्हें लगता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उनके लिए एक कोशिश करते हैं और जानते हैं कि दुआ का सही सलीका क्या है। और इसमें हमारी रहनुमाई कर रही हैं ज़ाकिरा सुमैया ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपा सबसे पहले तो ये बताएं कि जो दुआ है इसके क्या मायने हैं, या कुरान में दुआ करने के बारे में क्या कुछ आयतें आई हैं, कोई उस पर डिटेल है हमारे पास? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद में दुआ से मुतालिक बहुत सारी आयतें मौजूद हैं कि जिसमें तकरीबन 160 दुआएं और तकरीबन इनमें से आधी दुआएं तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की हैं। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक सिफ़त कुरान में बयान की गई है, सूरह तौबा की आयत नंबर 114 में है, अव्वाहु हलीमुन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अव्वाह का क्या मतलब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वाह यानी ज़्यादा दुआ करने वाले, बहुत ज़्यादा दुआ करने वाले, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा दुआ किया करते थे। कि कुरान मजीद में तकरीबन 25 दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूद हैं। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भी परवरदिगार आलम ने दुआ की सिफारिश की है। कुरान मजीद में एक और आयत है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 77 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी औला दुआउकुम। यहाँ पे परवरदिगार आलम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि कहो कि तुम्हारी दुआ ज़िंदगी में ना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दुआ ना पाई जाती हो तो परवरदिगार आलम तुम पे बेइतना रहेगा, यानी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। एक और आयत कुरान मजीद में है, सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 186 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाई फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। परवरदिगार आलम रसूल खुदा से ख़िताब हैं कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो कहना कि यकीनन मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ को तब कबूल करूँगा जब वो मुझे पुकारेगा। लिज़ा उनको चाहिए कि मेरी दावत को कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हक़ और हकीकत को पहचान सके और आला मकसद तक पहुँच सके। इसी आयत को लेके मरहूम अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि ये एक यूनिक आयत है, क्योंकि परवरदिगार आलम इस आयत में लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल कर रहा है। कुरान मजीद में अक्सर आयतों में परवरदिगार आलम लफ्ज़ हम का इस्तेमाल करता है, और जहाँ पे लफ्ज़ हम इस्तेमाल होता है वहाँ पे कुदरत की बात हो रही होती है। जैसे कि इन्ना खलक़ना समा, हमने आसमान को खलक किया, तो यहाँ कुदरत की बात हो रही है। लेकिन जैसे लफ्ज़ उदऊनी यानी मुझे पुकारो, यहाँ परवरदिगार आलम लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल कर रहा है। तो कुरान में जब लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल होता है, एक इमोशनल जुमला रहता है, ये यहाँ पे बहुत आतिफ़ी बात हो रही होती है। आपा ये तो हमें पता ही नहीं था कि कुरान में इतनी बार माशाअल्लाह दुआओं का ज़िक्र आया है। लेकिन क्या दुआ मांगना ज़रूरी है? मतलब अल्लाह तो हमारे सारे ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो जानता है, तो क्या दुआ मांगना ज़रूरी है? जी, यहाँ बहुत से लोग यही कहते हैं कि क्या दुआ करना ज़रूरी है। कुरान मजीद में एक आयत है, सूरह गाफिर की आयत नंबर 19 में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। यानी परवरदिगार आलम हमारे दिल और नीयत को जानता है, वो जानता है कि हमारे दिल में क्या गुजर रही है, हमको क्या चाहिए। जी। तो अब इसी आयत को लेके बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब परवरदिगार आलम हमारे दिल और नीयत को जानता है, वो जानता है कि अभी हमें क्या चाहिए, तो हम क्यों दुआ करें। जैसे नए शादीशुदा ज़ोज ये सोचते हैं कि क्यों हम दुआ करें कि परवरदिगार हमें एक औलाद सालेह दे, यानी हमें
ایک اولاد سے نوازے، کیوں ہم دعا کریں کہ اللہم ارزقنا ولدن صالحا؟ تو اسی طرح سے جیسے کوئی کرایہ دار ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں دعا کروں کہ صاحب گھر بن جاؤں، پروردگار تو میرے حالت کو جانتا ہے، تو میں کیوں دعا کروں؟ تو آپ نے جو سوال کیا ہے بہت سیریسلی کوشچن ہے. دیکھیں انبیاء علیہم السلام کی کتنی دعائیں قرآن مجید میں لکھی گئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تو ہمارے معصومین علیہم السلام کی دعائیں ہیں. کہ میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی بات کروں تو 500 دعائیں کتاب صحیفہ علویہ میں لکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جیسے صحیفہ سجادیہ ہے. ہمارے اہل بیت علیہم السلام کی دعائیں کتنی کتابیں اس طرح سے لکھی گئی ہیں موجود ہیں، جن کو ہم مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. دعا اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا دعائیں کی گئی ہیں. دعائے عرفہ ہے، دعائے صباح ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ایک ہی دعا کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اور بعض جگہ ہے کہ جیسے طلب مغفرت کو الگ الگ جملوں میں ذکر کیا گیا ہے. جیسے دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، یا پھر دوسرے جملے میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اب پوائنٹ کیا ہے؟ کون طلب مغفرت کر رہا ہے؟ وہ جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. تو جب معصومین طلب مغفرت کر رہے ہیں، ہم انسانوں پہ تو ضروری ہے کہ دعا کریں، اپنے گناہوں کے لیے طلب بخشش کریں اور پھر دعا کریں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کون ان دعاؤں کو مانگ رہا ہے؟ وہ جو معصوم ہیں، جن سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوا، وہ طلب مغفرت کر رہے ہیں. لذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ضرور دعا کرے. آپا اچھا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مطلب اگر ہم دعا کریں گے تو وہ 100% ہماری دعا قبول ہوگی؟ کتنی دعائیں ہوتی ہیں جو ایسا ظاہراً لگتا ہے قبول تو نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیے دعا کا پہلا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مستجاب ہو. حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کیا خوب تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت الہی کی چابی ہے. لیکن بعض وقت ہو سکتا ہے کہ دعائیں مستجاب نہ ہوں. دیکھیں حتیٰ خود قرآن میں بھی کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام نے کی ہیں پر مستجاب نہیں ہوئی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ مبارک شورى کی آیت نمبر 86 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. یہاں پہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے چچا کو معاف کرنا، وہ گمراہ ہو گئے ہیں. لفظ ابی کا استعمال ہوا ہے. ابی باپ کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم اپنے چچا کو ابی بلاتے تھے، یعنی باپ بلاتے تھے، تو یہاں پہ مراد ان کے چچا ہیں. اسی طرح سے حضرت نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے. حضرت نوح کا بیٹا گمراہ تھا، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم تو میرے بیٹے کو مجھ تک پہنچا دے، لیکن ان کا بیٹا گمراہی اسی دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یعنی بزرگ شخصیتیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. البتہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. انشاءاللہ ہمارا کوئی ایسا ٹاپک آئے گا تو ہم ان کی وجوہات بھی بیان کریں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. تو لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ اپنے کھانے کی نمک کے لیے بھی مجھ سے دعا مانگو. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نمک کو کیا خدا سے مانگنا، جائیں گے مارکیٹ سے خرید کر لے کر آ جائیں گے. جو چیز ہم خود کر سکتے ہیں وہ کیوں خدا سے مانگے. یا جیسے کہ کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیوں میں دعا مانگوں کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، جاؤں گا پین کلر لے لوں گا، میرا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یا جیسے کہ کوئی شاپ والا ہے، جب اپنے شاپ کو لاک کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیوں میں آیت الکرسی پڑھوں، میں نے تو لاک کر دیا، اچھے سے لاک ہو گیا، میری دکان تو محفوظ ہے، تو کیوں آیت الکرسی پڑھیں. آپا پھر تو اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے دل میں کیا باتیں ہیں، تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ جی، جبکہ دعا جو ہے ایک طرح کا سکون دیتی ہے، ایک طرح کا اطمینان قلب دیتی ہے. انسان کے اندر جو انزائٹی ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سخت بیمار ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس کچھ ڈاکٹرز کو لے کے آتے ہیں، وہ آپ کا علاج کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو خود مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، میں خود دعا مانگوں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت دعا مانگتے ہیں، تو ان پر وحی آتی ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایک پلانٹ ہے، اپنے طبیب سے کہو کہ اس کو ڈھونڈے اور اس کو اس طرح سے، مطلب کچھ اسٹیپ بتائے کہ اس طرح سے
اس دوا کو تیار کیا جائے اور اس کو آپ نوش جان کیجئے۔ تو اب طبیب کو بلایا گیا، وہ دوا بنوائی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوا کو کھایا اور شکر خدا وہ جو ہے بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں معجزہ بھی تو ہو سکتا تھا، جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو یہاں بھی معجزہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن پروردگار کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہی جو دوا تیار کی گئی، بعد میں کتنے لوگ بیمار ہوئے اور اسی دوا کے ذریعے سے وہ صحت یاب ہوئے، اور خود طبیب کو جو نہیں پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج کیسے علاج کیسے ہوگا، طبیب کو علاج کا معلوم ہو گیا کہ اس بیماری کا علاج ایسے ہونا ہے۔ آپا لیکن کئی بار لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا مانگنے کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یا پھر صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح سے دعا کی جائے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ ہمارے بزرگ علماء نے اہل بیت کی روایتوں کے مطابق کچھ آداب دعا ہم کو بیان کیے ہیں۔ تو دعا کے جو آداب ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک آداب ظاہری ہے اور ایک آداب باطنی ہے۔ آداب ظاہری تو الحمدللہ سبھی رعایت کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آداب باطنی کیا ہے کہ انسان اندر سے مضطر رہے، اس کے اندر اضطراب پیدا ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا مانگے تو اس طرح سے دعا مانگے جیسے وہ کسی دروازے پہ کھڑا ہے اور اس دروازے کے اس طرف جو ہے اس کی اجابت دعا کھڑی ہے، یعنی بس دروازہ کھولنے کی دیر ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت میں ہے، سورہ یونس کے آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، دعوا اللہ المخلصین، خدا کو تمام اخلاص کے ساتھ پکارو۔ تو ایک تو انسان کو مضطر ہونا چاہیے اور انسان کو تمام اخلاص کے ساتھ پروردگار عالم کو پکار کے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ضرور تم نے جو طریقہ ہے وہ اچھے سے نہیں کیا، یعنی تمہارا جو طریقہ ہے دعا مانگنے کا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ صحیح طریقہ دعا مانگنے کا کیا ہے؟ تو حضرت آداب باطنی میں سے عرض کرتے ہیں، تو 3 چیزیں عرض کرتے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں، پہلا یہ کہ احضار النیتی، یعنی دعا میں توجہ اور حضور قلب ہونے چاہیے۔ اب کچھ لوگ جو ہے جب دعا کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے، دھیان کہیں اور رہتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے، اب ایسے ہو سکتا ہے کہ دعا غلط بھی بیان ہو جائے۔ تو جب دعا پڑھیں تو حضور ذہن ہونا چاہیے، یعنی فوکس بالکل دعا پہ رہنا چاہیے۔ دوسرا امام نے کہا کہ اخلاص السریرہ، یعنی اس کا باطن بالکل خالص ہو، دعا اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ جس کے سر میں درد ہو رہا ہو وہ جتنا یقین پین کلر پہ رکھتا ہے اتنا یقین اپنی دعاؤں پہ نہیں رکھتا، یعنی مطلب یہ کہ اپنی کی گئی دعاؤں پہ اس کو یقین نہیں ہے۔ ایک شخص حرم حضرت عباس علیہ السلام میں گئے اور اس کا بچہ بیمار تھا، پورے خلوص کے ساتھ اپنا ذہن، اپنا دل و دماغ سب دعا پہ تھا اور پورے اخلاص کے ساتھ اس نے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد پورے قاطعیت سے اس نے کہا کہ آج میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ تو اب پوائنٹ کیا ہے، اس کی دعا کیوں مستجاب ہوئی؟ کیونکہ اس نے تہہ دل سے دعا مانگی تھی، پورے خلوص کے ساتھ مانگی تھی۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ بعض وقت جو ہے دعائیں جب مستجاب ہوتی ہیں کسی کے وسیلے سے مستجاب ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ بیمار تھا، اس کے باپ نے بہت دعائیں مانگی کہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے، لیکن دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی طبیب اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم نے کسی کو وسیلہ بنایا، اس کی ملاقات کسی شخص سے ہوئی، کسی عالم دین سے ہوئی تھی، یا اس کے گھر پہ کوئی آیا تھا اور اس نے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو اس چیز میں بہت علم رکھتا ہے اور وہ آپ کے بیٹے کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ اب یہ گئے اس ڈاکٹر کے پاس، علاج کیا اور بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ یہاں پروردگار عالم نے 2 لوگوں کو وسیلہ بنایا، ایک تو وہ شخص جس نے آ کے انٹروڈیوس کرایا ایک ڈاکٹر کو، دوسرے وہ ڈاکٹر جو وہ طبیب تھا وہ وسیلہ بنا اس کی شفا یابی کے لیے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ معجزہ ہو جائے اور ہماری دعائیں مستجاب ہو جائے، جیسے کسی نے گھر کے لیے دعا کی ہے کہ میں صاحب خانہ ہو جاؤں، اب یہ جو ہے سوچتا ہے کہ اگلے دن ہی مجھے چابی مل جائے، مطلب معجزہ ہو جائے، میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں یا میں گھر خرید لوں۔ لیکن پروردگار عالم جب اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے تو کسی چیز کو ذریعہ بناتا ہے، جیسے کہ اگر اس کے پاس جاب نہیں تھی تو اسے جاب مل جاتی ہے،
اگر اس کے پاس جو جاب تھی اس میں اس کو سیلری کم مل رہی تھی تو اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے، یا اگر اس نے لون پہ گھر لیا ہے تو اس کا جو لون اس کو چکانا ہے وہ بہت آسانی سے چکا پائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم نوٹ نہیں کرتے، لیکن پروردگار عالم ان اسباب کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دیتا ہے، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیسے مستجاب ہو گئی۔ جی آپا، یہ تو ہے کہ اور کئی بار اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم اپنی قبول شدہ دعاؤں میں رہ رہے ہیں۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم نے کی تھیں وہ قبول ہو گئی، اور آج الحمدللہ ہماری زندگی کافی بہتر ہے کچھ سال پہلے کے مقابلے اگر دیکھا جائے۔ بس یہ کہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک جو سوء ظن ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس سے دور ہو کر جس طرح آپ نے بتایا کہ اخلاص سے دعا کرنی چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ لوگ اس چیز کی خاص توجہ دیں کہ جس وقت دعا مانگے تو جس طرح آپا نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو پوری توجہ کے ساتھ مانگیں، اور پھر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ چھت سے پیسے برس کے ہی آپ کے پاس پیسے آ جائیں، لیکن وہ اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہیا کرے گا کہ آپ کو جو آپ کی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کسی طرح سے قبولیت کے دائرے میں آ سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون، ہم اس پر اور گفتگو کریں گے۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔